बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़िना की इब्तिदा कैसे हुई, कुरान और हदीस में ज़िना की क्या क्या सज़ाएं हैं और दुनिया में इसका क्या नुकसान है। दोस्तों, ज़िना एक ऐसा गुनाह है जिसकी मज़म्मत ना सिर्फ मजहबी किताबों में की गई है बल्कि इसे इंसानी अखलाक़ियात और मुआशरती इक़दार के लिए भी तबाह कुन करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने हलाल और जायज़ रास्तों की वजाहत की है ताकि इंसान अपने जज्बात और ख्वाहिशात को काबू में रख सके, लेकिन शैतान के फ़रेब और नफ्स की सरकशी ने इंसान को हराम की तरफ माइल कर दिया। ज़िना कबीरा गुनाहों में से एक है जिसके असरात ना सिर्फ फ़र्द बल्कि पूरे मुआशरे को तबाही की तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू एक अहम और हसास मसला है, ज़िना की इब्तिदा कैसे हुई। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िना के नुकसानात, उसकी सज़ाएं और उसके नताइज पर तफसील से बात करेंगे। आप जानेंगे कि ज़िना कब और कैसे शुरू हुआ और इसका दुनिया और आखिरत पर क्या असर होता है। साथ ही हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात और नसीहतों पर भी रोशनी डालेंगे जिनमें ज़िना से बचने और अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा रखने के तरीक़े बयान किए गए हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब इस बुराई से बच सकें और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भूख एक फितरी ज़रूरत है जिसे पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल के तमाम रास्ते वाज़ेह किए हैं। इसी तरह एक भूख नफ्स की भी है जो एक निहायत मजबूत जज्बा है। इसके तहत इंसान अंधा और बहरा होकर सिर्फ एक ही आवाज़ सुनता है और वो आवाज़ ख्वाहिश नफ्स की होती है। अल्लाह ताला ने इंसानी जबलत के तकाजे पूरे करने के लिए इंसान को हलाल रास्ता दिखाया है, लेकिन इंसान की फितरत बागी और बेलगाम है जो ममनुआ रास्ते की तरफ तेजी से लपकती है और ऐसे में हलाल की बजाय हराम को चुनती है जिसका नाम ज़िना है। कबीरा गुनाहों में ज़िना का शुमार सबसे पहले होता है जो एक अखलाकी, मजहबी और मुआशरती बुराई है। इस्लाम में इसे बहुत बड़ा और कबीह अमल करार दिया गया है जिसकी सख्त सज़ा मुकर्रर है। ये ऐसा पस्त काम है जो नस्लों को बर्बाद करने के साथ साथ मुआशरे में बिगाड़ और फितना और फसाद का बायस बनता है। ज़िना की एक नहीं बल्कि कई किस्में हैं और उन सब पर पकड़ होगी। क्या आप जानते हैं कि ज़िना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? क्या आप ये भी जानते हैं कि कुरान और हदीस में ज़िना की क्या सज़ाएं हैं और ज़िना की क्या नुकसानात हैं? अगर आप इन सब सवालों के जवाबात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसमें बताए गए नुकात को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ज़िना के ख़तरात से अच्छी तरह से आगाह हो सकें। नाज़रीन, हदीस मुबारका में बयान हुआ है कि ज़िना करने वाला ज़िना करते वक्त मोमिन होने की हालत में ज़िना नहीं करता और चोरी करने वाला चोरी करते वक्त मोमिन होने की हालत में चोरी नहीं करता और शराब पीने वाला शराब पीते वक्त मोमिन होने की हालत में शराब नहीं पीता और लोगों का माल लूटने वाला जब माल लूटता है तो वो मोमिन होने की हालत में नहीं होता और तुम में से कोई शख्स जब खयानत करता है तो मोमिन होने की हालत में खयानत नहीं करता। बस तुम इन चीज़ों से बचो। ज़िना एक अरबी इस्तिलाह है जिससे इस्लामी क़वानीन में मुराद ऐसे जिनसी ताल्लुकात लिए जाते हैं जो शादी से पहले या बाद में किसी गैर महरम के साथ कायम किए जाएं। ज़िना अपने हयातियाती मानों में एक ऐसा अमल है जो निकाह यानी शादी से पहले या इज़्दिवाजी रिश्ते के अलावा किसी गैर महरम के साथ ताल्लुक़ कायम करने को ज़ाहिर करता है। ईसाईयत में ज़िना को नापसंदीदा और बाज़ औक़ात नाजायज़ समझा जाता है, लेकिन मगरबी दुनिया जहाँ ईसाइयों की अक्सरियत है उसमें ज़िना आम है। मज़हब यहूद की असल तालीमात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी थीं और उनकी आसमानी किताब में मौजूद हैं, उनके मुताबिक ज़िना की सज़ा रज्म या मौत मुकर्रर की गई है। मुस्लिम उलमा के मुताबिक ज़िना की तारीफ़ में कोई भी ऐसा फ़ैल शामिल है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के ख़िलाफ़ जिनसी तस्कीन के लिए किया जाए, उन
افعال میں بوسہ لینا، مخالف جنس کو چھونا، جنسی خیالات کے ساتھ دیکھنا یا اس کے قریب جانا شامل ہے۔ علماء کے نزدیک کچھ اقسام کے زنا ایسے ہیں جن پر عام حالات میں سزا نافذ نہیں کی جاتی، جبکہ وہ زنا جس میں عورت اور مرد کے جنسی اعضاء کا آپس میں تعلق قائم ہو، اس پر سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ دیگر اقسام کے زنا جیسے فحاشی یا حرام کاری کی نوعیت کے مطابق مختلف سزائیں دی جا سکتی ہیں، جیسے کوڑے مارنا یا رجم۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یہ آیت زنا کی سنگینی اور اس سے دور رہنے کی تلقین کو واضح کرتی ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ ایک نوجوان نے زنا کرنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کی تھی۔ لوگوں نے اس پر جھپٹتے ہوئے اسے چپ رہنے کو کہا اور سوال کرنے پر ملامت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حکمت سے سوال کیا کہ کیا تو یہ کام اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ نوجوان نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کیا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ نوجوان نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کوئی بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو یہ اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا؟ نوجوان نے شدت سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ گوارا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا کیا تو یہ اپنی پھپھی کے لیے پسند کرے گا؟ نوجوان نے پھر انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی پھپھی کے لیے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس نوجوان کے سر پر رکھ کر دعا کی کہ یا اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اسے پاکیزہ بنا دے۔ اس واقعے کے بعد نوجوان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ کسی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ زنا کی حرمت اور مذمت قرآن پاک کی بے شمار آیات اور احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ان میں واضح کیا گیا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا اور سنگین گناہ زنا ہے، جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کی سخت ترین سزائیں مقرر کی گئی ہیں اور زنا کے قریب بھی جانے کی سختی سے منع کی گئی ہے۔ اس لیے بد نظری کو حرام قرار دیا گیا ہے اور عورتوں پر پردہ واجب کیا گیا ہے۔ بلا ضرورت عورتوں کو پردے کے ساتھ باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ ناظرین، زنا کی سزا سے متعلق پہلا حکم سورۃ النور کی آیت نمبر 10 اور 11 میں نازل ہوا، جن کا ترجمہ ہے تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں قید رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دے، اور جو 2 مرد تم میں سے اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو۔ شروع میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا ان کو اذیت پہنچانا تھی، جس میں لعنت، ملامت اور مار پیٹ شامل تھی۔ البتہ عورتوں کے لیے اضافی سزا یہ تھی کہ انہیں تا زندگی گھر میں نظر بند رکھا جائے۔ یہ حکم عارضی یا تا حکم ثانی تھا اور حکومت کے بجائے معاشرتی سطح پر لاگو ہوتا تھا۔ زانی مرد سے نکاح کا حق صرف زانیہ عورت کو دیا گیا ہے۔ اگر عورت پہلے ہی سے شادی شدہ ہو تو زنا کے بعد وہ صرف کسی زانی کے لیے مستحق ہو سکتی ہے، نہ کہ اپنے پہلے شوہر کے لیے، جس کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں۔ اس طرح کی سزا زانی کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتی ہے، مگر بے قصور شوہر کے لیے خانہ بربادی کا باعث بنے گی، جو منشاء الہی کے خلاف ہے۔ اس کی تائید سورہ نساء کی آیت نمبر 20 سے بھی ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے اور جو لوگ تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں، پھر اگر وہ لونڈیاں نکاح کے بعد بھی بد چلنی کی مرتکب ہوں
تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے۔ یہ احکامات زنا کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسانوں کو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جو معاشرتی بگاڑ اور دینی اصولوں کی خلاف ورزی کا باعث بنے۔ دوستو، زنا ایک بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے قریب جانے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا زمانے قدیم سے ہوئی تھی جب انسان کا پہلا خاندان زمین پر آباد ہوا۔ زنا شیطان کا ایک حربہ ہے جس میں انسان بہت جلد بہک جاتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوا جب زمین پر پہلا زنا کرنے والا انسان ظاہر ہوا۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات اور اعتبار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی طرف مائل تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی طبیعت میں شامل تھا۔ اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ دوسری جانب چھوٹا بھائی حابیل میانہ روح، متقی، پرہیزگار اور عاجزی کرنے والا انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت میں اپنے والد کی خدمت میں مصروف رہتا۔ حابیل شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت تھا جبکہ قابیل کے خد و خال معمولی تھے، مگر قابیل جسمانی طور پر زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ والدین کے لیے تمام بچے عزیز ہوتے ہیں، لیکن حابیل کی نیک خصلتوں، فرمانبرداری اور دیگر خوبیوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اسے زیادہ پسند فرماتے تھے اور اپنا جانشین مقرر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں کے نام قرآن کریم میں صراحتاً بیان نہیں کیے گئے ہیں، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے کے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ سے منقول ہے۔ روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے اور نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے، یعنی جڑواں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اماں حوا کے تقریباً 20 حمل ہوئے جس سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں زیادہ تر ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے۔ اس نظام کا مقصد دنیا میں انسانی نسل کو بڑھانا تھا۔ چونکہ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق شریعت آدم میں ایک خصوصی حکم جاری فرمایا۔ اس حکم کے تحت اماں حوا سے جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے جائز قرار دیا گیا۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی طے ہوئی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ کا نام اقلیمہ تھا، جو غیر معمولی طور پر بہت خوبصورت اور حسین تھیں۔ جب نکاح کا وقت آیا تو شریعت کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے اس نکاح سے انکار کر دیا اور اپنی سگی ہمشیرہ اقلیمہ سے شادی کا خواہش مند ہوا۔ یہ اختلاف بعد میں قابیل اور حابیل کے درمیان تنازع کا سبب بنا، جس کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے نہیں کیا گیا، لیکن اس واقعے کی تعلیمات انسانیت کے لیے اہم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق قابیل کو اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد پر قائم رہا۔ قابیل چونکہ بڑا بھائی تھا، خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے حق میں زیادہ مائل ہیں۔ حسین اور جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے قابیل کے دل میں حسد اور دشمنی پیدا کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف ختم کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کر دی کہ وہ بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول فرمائے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی۔ اگر قربانی کو آگ نہ کھاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جو حق پر ہے،
یعنی حابیل کی۔ یہ فیصلہ ایک انصاف پر مبنی حل تھا، لیکن قابیل کے دل میں حسد اور ضد نے اسے ایک اندوہناک جرم کی طرف مائل کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں تیرے سر پر ہو جائیں اور تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ لیکن قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن وہ اس پر نہایت پریشان تھا کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ یہ زمین پر انسان کی طرف سے پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق قابیل اپنے بھائی کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق دمشق کے شمال میں موجودہ ایک پہاڑی جبل قاسیون میں وہ غار موجود ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایک غار میں پیش آیا جو آج بھی خونی غار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قاتل کوے نے زمین کھود کر مقتول کو دفن کر دیا۔ یہ واقعہ قابیل کے لیے سبق آموز ثابت ہوا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل کو اپنے والد کے غصے کا خوف ہوا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر اس نے اپنی بہن اقلیمہ کو ساتھ لیا اور یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے اقامت اختیار کی۔ وہاں قابیل نے اقلیمہ کے ساتھ غیر شرعی تعلق قائم کیا، اور یوں وہ پہلا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا زانی بھی بن گیا۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق کو چھوڑ دیا اور شیطانی راہ پر چل نکلا۔ قرآن و حدیث میں زنا کو ایک کھلی ہوئی بے حیائی اور بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ زنا کے نتیجے میں انسان اپنی روحانیت، اخلاقیات اور معاشرتی اقدار کھو دیتا ہے، جو کہ معاشرتی تباہی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ زنا کو قرآن پاک میں ایک کھلی بے حیائی اور گھناؤنا عمل قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہو تو اس کے نقصانات بھی اسی قدر شدید ہو سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ جیسے بھڑکتی ہوئی آگ کے قریب جانے سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کب کوئی چنگاری شعلوں میں بدل جائے اور نقصان پہنچا دے۔ اسی طرح زنا بھی ایک نہایت مہلک اور خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے اور اس کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 32۔ قرآن پاک میں زنا کو ایک کھلی بے حیائی اور نہایت گھناؤنا عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف روحانی اور اخلاقی تباہی کا باعث بنتا ہے، بلکہ سماجی نظام کو بھی بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ زنا کی سنگینی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس گناہ سے روکا ہے، بلکہ اس کے قریب جانے اور اس کے اسباب سے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔
ناظرین، ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام اعمال سے بچنے کا حکم دیا ہے جو زنا کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہ حکم انسان کو اخلاقی طور پر پاکیزہ زندگی گزارنے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ناظرین، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو نہ صرف زنا کی حرمت بیان کرتا ہے بلکہ ان تمام عوامل اور اسباب سے بھی روکتا ہے جو انسان کو زنا کی طرف مائل کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نامحرم کو دیکھنا، غیر ضروری باتیں کرنا، ملاقات کرنا، چھونا یا کسی بھی ایسے عمل میں ملوث ہونا جو زنا کی طرف لے جائے، سب ناجائز اور حرام ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ان تمام اعمال کو زنا کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو زنا جیسی ذلت سے محفوظ رکھے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے یا اس سے معافی طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور خالص توبہ کریں اور جس سے زیادتی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ قابل کی کہانی سے یہ واضح ہو گیا کہ حسد، غصہ اور نفس پر قابو نہ پانے کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ زنا کی ابتدا قابل کی بغاوت اور شیطان کے بہکانے سے ہوئی، جس نے نہ صرف معاشرتی اصولوں کو توڑا بلکہ روحانی نقصانات کا بھی باعث بنا۔ اسلام نے زنا کی مذمت کی ہے اور اس سے بچنے کے لیے مضبوط اخلاقی اصول دیے ہیں۔ ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دعا بھی ضروری ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو زنا اور دیگر گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان یعنی بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آنے والی ویڈیو تک اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔